आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब काम करने का वक्त है, असद उमर साहब ने कहा है। उसने तस्लीम किया है। कुछ वज़रा तो तस्लीम ही नहीं कर रहे थे। 17 महीने गुजर गए इस हुकूमत को, महंगाई से कमर टूट गई है। क्या ये महंगाई की कमर टूट गई है, आवाम की कमर टूट गई है? असद उमर ने तस्लीम किया है, कुछ करना पड़ेगा। सारे चोर अदालतों से रिहा हो रहे हैं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही हैं। हमें पता है उस पूरे नेटवर्क का कि कहां जखीरा अंदोजी हो रही है। अगर पता है तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? कब्जा माफिया इस मुल्क के अंदर कितने ताकतवर हैं आपको भी पता है। हर जगह माफियाज और माफियाज है। पार्टी के अंदर कहा जाता है, जिस तरह शेख रशीद साहब ने भी कहा था, अगर इमरान खान के साथ माफियाज हैं तो उनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा? क्या हाथ डलेगा? चोरियां इनके दोस्त कर रहे हैं। जहांगीर तरीन तो अमीर तर हो गया है, और वो जो गरीब, वो जो लाचार लोग थे, जो मुल्क है हमारा, वो तो गरीब तर होता जा रहा है। मुल्क के अंदर एक तूफान है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने सौदेबाजी, कंप्रोमाइज, अपने दावे, उनसे पीछे हटे हैं। इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा? ये ड्रामे, ये तमाशे, ये झूठ, सब जो नारे लगाए थे अवाम के साथ, कोई एक भी साबित नहीं हुआ। अब खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, मंगल के दिन वो जो बेसिक चीजें थी वो कम होगी। कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, अब चीजें कम होंगी। हल क्या है? इन हाउस तब्दीली या इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं? और जिस तरह मरियम औरंगजेब साहब ने कहा कि नहीं, इमरान खान साहब इस्तीफा दें और एक जल्दी रिलीफ दे अवाम को। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब करीम बख्श कबूल साहब, पीटीआई के एमपी हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। उसी के साथ मोहतरम जनाब सैयद कोमिल हैदर शाह साहब, पीपी रहनुमा, सर मैं आपको भी वेलकम करता हूं शाह साहब। उसी के साथ डॉक्टर फौजिया हमीद साहब, पीएसपी की रहनुमा है, एमएनए रह चुकी हैं, मैं आपको भी वेलकम करता हूं डॉक्टर साहब। सर, आज तो तस्लीम किया कि महंगाई है, सब कुछ है, वक्त आ गया है कि हम कुछ करें। 17 महीने के बाद ये ख्याल आया आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक अच्छे टॉपिक पर जो है वो रोशनी डाली। देखिए, मैं आपको बताऊं कि महंगाई ज़रूर है, इसमें दो राय वाली बात ही नहीं है कि कोई महंगाई नहीं है, लेकिन इस महंगाई की जिम्मेदार कौन है वो भी पाकिस्तान के अवाम को पता है। ख़ास तौर पे मैं सिंध की बात करूंगा कि सिंध के अवाम को पता है कि महंगाई की जिम्मेदार कौन सी गवर्नमेंट है। माजी में सुने मीर साहब, माजी में इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को खाकर हजम कर लिया, ख़त्म कर दिया। अब देखिए, महंगाई इस वक्त जो है वो इन्हीं का दिया हुआ हमें तो महंगाई किस तरह की दी हुई? मैं आपको बताऊं। अच्छा, उसी तोहफे को हम जो है अपने, अगर चाहे हम ना आते ना, हमारी गवर्नमेंट ना होती, कोई इनकी गवर्नमेंट आती, यही महंगाई बल्कि इससे 400 गुना ज्यादा, इस वक्त तो हमने फिर भी बहुत कंट्रोल कर लिया, लेकिन ये 400 गुना ज्यादा आवाम के ऊपर ये महंगाई कर लेते। लेकिन इत्तफाकन हमारी गवर्नमेंट आ गई, फेडरल गवर्नमेंट, तो अब वो महंगाई का असर हम पे पड़ रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो जल्द अज जल्द, चूंकि आपने देखा कल वजीर आजम साहब ने बहुत बड़ा एक्शन लिया कि भाई, क्या एक्शन लिया कि महंगाई के ऊपर, कि महंगाई कम हुई? नहीं, कम, माफियाज पकड़े गए। मीर साहब, एक दिन में तो खाली ऐसा तो नहीं होना है। ऐसी कौन सी चीज? टाइम लगना है, ऐसा तो देखिए, बेहतरी आएगी। कैसे आएगी? बहुत बेहतरी आई है। आप क्या नहीं समझ रहे? मुझे तो नजर नहीं, आप नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान में बेहतरी आई है। इतने सारे चोर माफिया, इतने सारे इन्होंने करप्शन किया, वो सब देखो, कोई जेलों में है। कौन जेल में? ये अटियाला जेल में थे। कोई भी नहीं है। अब नहीं है, सब जमानतों में। वो मैं और आप नहीं छोड़, फिर तो रिहा हो गए। रिहा किसने की? ये कह रही है चोर सब रिहा हो गए। किसने? अदालतों से। तो अदालतों ने की है ना। हमने तो, आप कह रहे जेलों में भाई थे ना, जेलों में
ہم نے تو دیکھیں اداروں کو آزاد کیا، اداروں نے ان پر خود ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے اوپر ریفرنس دائر کیے، انہی ریفرنسوں کے ذریعے یہ لوگ جیل میں چلے گئے، اڈیالہ چلے گئے۔ اڈیالہ کے بعد اب کورٹ جو فیصلہ لیکن کورٹ کی ججمنٹ کو نہ تو ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، کورٹوں کے لیے عزت تھا، عزت ہے اور عزت رہے گی۔ تقریباً سر آپ نے اس 17 مہینے کے اندر 11,000 ارب سے زیادہ قرضہ لیا، یہ پیسے گئے کہاں؟ گئے کہاں؟ کن کی جیبوں میں گیا؟ کہاں گئے یہ پیسے؟ اتنے پیسے کہاں گئے؟ دیکھیں میر صاحب، وہ جو انہوں نے قرضہ لیا تھا، پھر آپ کہیں گے اس میں قرضہ اس کے سود میں ہمیں کتنا دینا پڑا، آپ اس چیز کو بھی اندازہ لگائیں۔ سر میں آپ کو تین چار چیزیں بتا دوں اس ملک کے اندر جو آپ کی آمدنی ہے تقریباً 3,900 ارب روپے آپ کی آمدنی ہے، تقریباً جو آپ کا خرچہ ہے تقریباً 7,000 ارب روپے تک آپ کا خرچہ ہے، آپ تقریباً سود جو دیتے ہیں وہ 3,000 ارب روپے دیتے ہیں، یہاں اداروں کا جو خسارہ وہ 2,100 ارب روپے ہے، جو گردشی قرضہ ہے وہ تقریباً 1,300 ارب روپے، جو آئی پی پیز انرجی کا جو خسارہ ہے وہ 1,800 ارب روپے، وہی حکومت چل رہی ہے، اسی طرح چل رہی ہے جس طرح ماضی میں چل رہی، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بتائیں۔ دیکھیں تبدیلی بہت ساری تبدیلی آئی ہے، سب سے پہلے تو آپ اس تبدیلی کو مانیں، اب دیکھیں میڈیا اگر میڈیا عوام کو گمراہ کرے گا تو وہ ایک الگ بات ہے، میں تو ظاہرہ میڈیا کو کہوں گا کہ میڈیا نہیں دیکھے، اخبار نہیں پڑھے، ابھی آپ ہی کہہ دیں، اگر آپ میڈیا عوام کو صحیح سمت پہ صحیح راستے پر نہیں چلائے گی تو عوام کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی۔ تو میری میڈیا سے بھی یہ گزارش ہے کہ پاکستانی عوام کو صحیح آپ بریف کریں، صحیح باتیں ٹھیک ہے سر، صحیح بتائیں۔ شاہ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میڈیا بھی غلط بتا رہا ہے؟ یہ میں نے فیکٹس آف فگر بتائے آپ کو، شارٹ فال بھی تقریباً 300 ارب سے زیادہ ہے، جو ٹارگٹ انہوں نے دیا تھا وہ بھی پورا نہیں کیا، مہنگائی، بے روزگاری، عوام کی حالت آپ کے سامنے، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر دیکھیں، جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ پرانی گورنمنٹس کی ہیں۔ آپ ایک مثال نکال لیں شوگر کا، چینی کا نکال لیں، اس وقت تو صحیح ساری جو اومنی سو کالڈ جو ان کے کہا جاتا تھا کہ صحیح اومنی گروپ ہے، انہوں نے چینی کھا لی ہے، یوں کر لیا ہے، اس وقت تو وہ ساری شوگر ملز بند ہیں اومنی کی۔ پنجاب میں آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی ساری شوگر مل بند ہے، جو بھی کہا جاتا تھا کہ بھئی فلاں شوگر مل میاں صاحب کی ہے، وہ بھی ساری بند ہے۔ اس وقت جو شوگر مل چل رہی ہیں وہ ان کے دوستوں کی چل رہی ہیں، عمران خان صاحب کے دوستوں کی چل رہی ہے، اس کے باوجود چینی کا کیوں شارٹ فال آ رہا ہے؟ پھر اگر ہم کہیں گے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سر یہ تو پرانی بات ہے، ساری تو پرانا ہے، یہ جہانگیر ترین صاحب کی چل۔ اب سر میں آٹا بھی ہے، اس کو بھی آپ کاؤنٹ کریں۔ بات کر لیں کمپلیٹ، پھر میں آپ کی طرف اتنے موضوع سے بات تو کرنا چاہیے۔ دیکھیں میں نے بولا آپ کے ٹائم پہ تو بالکل نہیں، لیکن آپ ایک چیز کو میں آ رہا ہوں، آگے آ رہا ہوں۔ آٹے کا وہ اگر سوال کریں گے تو بس، لیکن میں خود بھی بتا دیتا ہوں اگر آٹے کا وہ کرنا چاہ رہے تو دیکھیں سر، چینی کا یہ بحران، جو بھی وعدے خان صاحب نے کیے تھے، جو بھی خان صاحب نے باتیں کہی تھی، وہ سب ان کے یو ٹرن لیے گئے۔ ابھی آج یہ بھی ان کا ایک لایا عمل بنایا گیا ہے کہ بھائی پارٹی میں کچھ لوگ جو سینئرز ہیں یا کچھ لوگ جونیئرز ہیں وہ ایک بات کو مانیں گے کہ ہاں یہ بالکل غلط ہوا ہے، دوسرے کہیں گے نہیں یہ بالکل غلط نہیں تھا، بالکل صحیح کیا۔ اب آج اسد عمر صاحب نے کیا ہے، فواد چودھری اس کے بالکل اپوزٹ دے گا اسٹیٹمنٹ۔ یہ ان کا آپس میں، اگر آپ کہو کہ بھئی آپ کی تو پارٹی میں ایک رائے ہی نہیں، وہ کہیں گے بھئی یہی تو ہماری پارٹی ہے کہ ہم ایک رائے کرتے نہیں، ہم تو دو رائے دیتے ہیں، ہمارا تو جمہوری ہے۔ بیسیکلی جیسے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں، جیسے بات کرتے ہیں سر، we need a maturity in politics. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہم باتیں کرتے ہیں، جو ہم وعدے چلا کے بولے جاتے ہیں یا ہم عوام کو گمراہ کرتے ہیں، وہ نہیں ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے، وہ بتایا جائے۔ اور جو اس وقت آپ پاکستان کا حال دیکھیں، مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہے سر، آپ دیکھیں اس 1.5 سال میں، یا تو پھر آپ اگر پہلی بات تو آپ کے کچھ ایم پی ایم این اے اکثر ہمارے ساتھ ٹی وی شو میں ہوتے ہیں تو وہ ایک فیکٹ اینڈ فگر لے کے آتے ہیں کہ صحیح دیکھیں ہم اس پہ آگے آ گئے، ہم ان چیز پہ آگے آ گئے، پھر آپ ان چیزوں کا بھی کریڈٹ پچھلی گورنمنٹس کو دیں کہ یہ جو ہم آگے آ رہے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ پچھلی گورنمنٹ کا ہے۔ اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ پچھلی گورنمنٹ کا ہے، اور اگر کچھ آپ فائدہ 1.5 سال میں لے رہے ہیں تو وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ ہماری گورنمنٹ کا ہے، تو یہ تو غلط ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مافیاز ہیں، یہ نیٹ ورک ہے، ہمیں پتا ہے سب کچھ کون کر رہا ہے۔ سر یہ مافیا
اب تو ان کی پارٹیز میں نا سارے، اگر بقول ان کے کہ یہ مافیا ہے، یہ کہا کرتے تھے کہ ایم کیو ایم کو میں نہیں لوں گا، ایم کیو ایم کے وزراء بیٹھے ہوئے گورنمنٹ میں، یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ جتنے وزراء ہیں چور. اب آپ ان کی پوری کیبنٹ دیکھ لیں. وہ تو آپ کے گورنمنٹ میں بھی تھے سر ہم نے منع ہی نہیں کیا ہم نے تو سر یہ وعدے ہی نہیں کیے تھے، ہم نے تو یہ زور سے بولا ہی نہیں تھا نا سر، ہم تو یہ نہیں کہا تھا. بہرحال تو یہ سب جو باتیں سر، یہ صرف خان صاحب چیمپئن یو ٹرن کے بن چکے ہیں، اور جیسے یہ عوام کے بہت بڑے مسئلے، بہت زیادہ مسئلے صاحب حل کیا ہے؟ کس طرف ہم جائیں؟ کیا حل ہے؟ حکومت سے جان چھڑائیں، ان ہاؤس تبدیلی، الیکشن، کیا ہونا چاہیے یا انتظار کیا جائے؟ سر دیکھیں، جو اس میں کوئی بھی، ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف رہا ہے، اس میں کوئی بھی غیر جمہوری طریقہ نہیں ہوگا، نہ ہونا چاہیے. انہوں نے اگر سلیکٹڈ مینڈیٹ لیا ہے یا جھوٹا مینڈیٹ لیا ہے یا جو انہوں نے لیا ہے، اگر ان سے اگر ہم ان ہاؤس چینج کرنا چاہیں گے یا تبدیلی کی بات کی جائے گی، جو بھی کی جائیں گی وہ جمہوری طریقے سے کیا جائے، جو بھی ہو. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا they always say they have a big stance on that، اور وہ اسی کو کنٹینیو کریں گے کہ ہمارا غیر جمہوری طریقہ کبھی نہیں کریں گے. اگر ہم ان ہاؤس چینج بھی کریں گے، جو بھی ڈیموکریٹک وے ہے اسی حساب سے. لیکن شاہ صاحب ایک چیز مجھے نظر آ رہی ہے، مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، ایک غصہ بھی ہے حکومت کے اوپر، عوام کے اندر بھی ایک غصہ نظر آئے، لیکن عوام روڈوں پہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ سر عوام بالکل روڈوں پہ نکلنے کی تیار ہے، عوام نکل بھی رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ سر ہر کوئی یہی سمجھ کے ان کو وہ جو نہیں ہے کہ اسپیس فری ٹائم دیا جاتا ہے کہ بھائی چلو آزما لو، چلو بھائی 2 مہینے اور آزما لو، 3 مہینے اور کیا پتا کچھ، کیونکہ یہ ان کا وہ جو مہم ہے توجہ ہٹاؤ، وہ تو چل رہا ہے نا، کبھی اس پہ نہیں تو اس پہ نہیں تو 70 سالوں سے پاکستان کو آپ لوگوں نے کھایا ہے. ٹھیک ہے میڈم، آپ کی طرف آؤں گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا حق کے کھانا پاکستان کو ہم نے تو بالکل ہی آپ لوگوں نے کھایا، بنا کے دکھائیں گے پاکستان. پیچھے یہ اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میڈیا غلط جو ہے نا رپورٹنگ کر رہا ہے، میڈیا غلط بتا رہا ہے، عوام کے اندر یہ بے چینی نہیں ہے، عوام کو ہم غلط بتا رہے ہیں. کیا عوام کے اندر مہنگائی، بے روزگاری آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آج جو غریب آدمی ہے جس طرح گزارا ہوتا تھا آج ہو رہا ہے؟ میڈم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتیاز صاحب بہت اچھا ہوتا ہے کہ آج صرف ہمارے جو پی ٹی آئی کے بھائی ہیں انہی کا ہی پروگرام کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم پی ٹی آئی کو دیکھیں تو ایک لفظ ہے جمہوریت اور پی ٹی آئی، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. جمہوریت میں آپ دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں، آپ اس کی بات سنتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے ٹاپ قیادت سے لے کر کے ایک کارکن تک، دے آر ناٹ ریڈی ٹو لسن. اگر آپ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں کسی چیز پہ، دیکھیں کرٹیسائز ہم کوئی امریکہ کی پالیسیز پہ نہیں کر رہے نا. اگر ہم پاکستان کی اگر پالیسیز پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پالیسیز کو ٹھیک کریں، تو وہ بھی یہ نہیں سننا چاہتے، خود کام کر بھی نہیں سکتے، اور جو کام کہے ہیں اگر ان کو یاد کرائے جائیں تو ان پہ یو ٹرنس لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے جمہوریت میں. چھوٹی چھوٹی چیزیں، جب سے الیکشن سے پہلے ایک پی ٹی آئی تھی اور الیکشن کے بعد کی پی ٹی آئی. الیکشن سے پہلے وہ پی ٹی آئی تھی جس نے کہا کہ ہم کسی چور کو اپنے پارٹی میں نہیں آنے دیں گے، کسی شخص نے جس نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا ہم ان کو اپنی پارٹی میں نہیں آنے دیں گے، ہم آئی ایم ایف کے پاس ہی جائیں گے اور شروع کے 100 دنوں میں پاکستان کو جنت بنائیں گے. ٹھیک ہے، اس میں سے 0.01% آپ مجھے بتائیے کہ ان تمام باتوں میں سے کیا کوئی ایک بات ایسی ہے جس پہ آج تک وہ قائم ہے؟ اب میرا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ چینج آئی ہے اور تبدیلی آئی ہے. بالکل تبدیلی آئی ہے، لوگوں نے گھروں کے ان کے چولہے بند ہو گئے، لوگوں نے تبدیلی آئی ہے یا تباہی آئی ہے؟ میں بتا رہی ہوں نا، لوگوں نے اس تباہی کو، اصل میں یو ٹرن ہے نا، تباہی اور تبدیلی میں ان کو ابھی تک ڈفرنس پتہ. مشکلات میں اضافہ ہوا یا کمی آئی ہے؟ مشکلات میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں، یہ صرف جائیے اپنے علاقوں میں اور جا کے دیکھیے کہ لوگ ان کا کس طرح سے ویلکم کرتے ہیں. یہ اس لوگوں میں جائے
جواب لے ابھی بھی میں یہی چاہ رہی تھی کہ یہ کب بولیں گے. میں ابھی اپنے حلقے سے. اچھا آپ جو ہیں بہت اچھے ہوں گے اور بہت اچھی بات ہے اور ہماری بیسٹ وشز ہیں آپ کے ساتھ, لیکن میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں کہ میجورٹی جو ہے وہ نہیں جا رہی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہم ان کو جانتے ہیں, وہ اپنے علاقے, لیکن یہ کریں 5 سال کا مینڈیٹ ہمیں ملا ہے, انتظار کریں آپ لوگ میڈم کہ ہم حکمرانی کے لیے نہیں, نظام بدلنے آئے ہیں, ہم ملک کو بدلیں گے, اچھا پاکستان دیں گے, خوبصورت پاکستان دیں گے. بریک کے بعد جواب لوں, یہ میں بریک کا ٹائم گا, بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم بیک. ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم دیا جائے, کچھ بہتری لائیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو 5 سال دیں اور ملک بہتر ہو؟ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں امیر صاحب, بہتری تو جب آئے گی کہ جب یہ پوری پارٹی ایک پلیٹ فارم پہ ہو, ان کی باتیں ایک ہوں, ان کے آدھے منسٹرز کوئی اور بات کرتے ہیں اور آدھے منسٹرز کوئی اور بات کرتے ہیں, پھر یہ کسی کی بات سنتے بھی نہیں ہیں. آج آپ دیکھیے کہ جن گورنمنٹس کے بارے میں یہ جو کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ بھی ہیں اور وہ خراب بھی تھیں, انہی کی کیبنٹ جو ہے انہی کو لے کے یہ اپنی کیبنٹ میں لے کے آئے ہوئے نا, وہی لوگ شامل ہوئے ہوئے. تو یہ کیسے بات کریں گے آپ, یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہ صرف جو ہے انکمپیٹنٹ ہے, ان کی نیت بھی نہیں ہے کام کرنے کی. جب تک ان کی نیت نہیں ہوگی یہ کوئی کام کر نہیں سکتے. ان کو صرف جو ہے آپ لوگوں نے کیا کام کیا جب آپ بھی گورنمنٹ میں تھے؟ ہم تو کبھی گورنمنٹ میں رہے نہیں ہیں. کیوں نہیں رہے؟ آپ جس پارٹی سے بلونگ کرتی ہیں وہ پارٹی, ان کا آپ جو ہے ان کا صرف اور صرف یہ دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کی برداشت کتنی ہے. یہ ایک شخص جو ہیں جو کہ ان کے ایم پی ہیں, ان کو دیکھ لیجئے ان کی برداشت. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں میڈم بات ختم کریں, میڈم بات ختم کریں, میں آتا ہوں ایم پی اے صاحب آپ کی طرف. یہ وہی لوگ ہیں جو تیسری پارٹیوں سے اٹھ کے آئے ہیں اور آج یہ دودھ کے دھلے بنے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو پتہ نہیں کیا. بات صرف یہ ہے کہ آپ کانکریٹ بات کریں. آپ یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں آپ پہلے 4 سال دیں, 4 سال کا ہمارا یہ ہوم ورک ہے, ہم یہ کام کریں گے. ان کاموں میں سے 0.1% تو آپ کر کے دکھائیے, بجائے یہ کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. آپ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, آپ اپنے ملکوں کو چور کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں کرپشن ہے. چور ہوں گے ہمارے ملک کے اندر تو ہم تو کہیں گے نا کہ جی چور ہے. ممالک میں جا کے اگر چور کو چور نہ کہیں. میں سر ایک چیز آپ کی طرف, ہاں صحیح کریں, میں ایک طرف آپ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا اپنی پارٹی کے اندر مافیاز نہیں لیں گے. آج آپ خسرو بختیار, جہانگیر ترین کی ملوں کی تلاشی کیوں نہیں لیں؟ ایک بات سب سے پہلے, ایک کمیٹی بنی تھی, آپ کو یاد ہوگی, اس کمیٹی کو واجد ضیاء نے لیڈ کیا تھا. آج بھی رپورٹ آپ کے پاس, خان صاحب کے پاس, اس کو ایکسپوز کیوں نہیں کر رہے کہ اس کمیٹی میں کون کون ہے, کس نے پیسہ بنایا اس غریب لوگوں کا؟ 2 چیزیں یہ بتائیں کہ کس طرح گورننس بہتر ہوگی. اب تو بتا دیں, 17 مہینے کے اندر تو بتا دیں. میر صاحب 17 مہینے کیا ہے, 17 مہینے تو ابھی ہو رہے ہیں, لیکن فرسٹ ڈے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ادارے آزاد ہیں, نیب آزاد ہے, کورٹس آزاد ہیں, جس کو جہاں پر جو ایکشن لینا ہے لے لیجئے. ہم نے کوئی, ہماری پارٹی نے کوئی منع تو نہیں کیا یا کوئی واویلا تو نہیں. پارٹی منع نہیں کیا, نہیں کسی قسم کا واویلا. ایک واقعہ بتا دو, ایک واقعہ چھوٹا تھا, بلو صاحب چھوٹا تھا. بی آر ٹی کی تحقیقات چل رہی تھی, ایف آئی اور نیب کر رہی تھی, اس کے خلاف آپ نے اسٹے آرڈر لے لیا. دیکھیں اب اسٹے آرڈر لے لیا نا, تو آپ نہیں روکتے ہیں نا. اسٹے آرڈر لے کے پھر جو ہے ایف آئی اے کو دے دیا نا, اس میں بھی اسٹے آیا, اسٹے آ گیا سر, اسٹے آ گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, وہ ایف آئی اے کو دے دیا, اس میں بھی اسٹے آ گیا, اس میں بھی اسٹے لے لیا ہے آپ لوگوں نے. کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہے جہانگیر ترین کے اوپر ایکشن لینا آپ لیں ایکشن, گورنمنٹ آپ میں میل ہوگا کیا؟ گورنمنٹ بھی دیکھیں, رپورٹ آپ کے پاس ہے. وزیر اعظم کسی کے اوپر ایکشن نہیں لے گا, نہ تو وزیر اعظم نے ان کے اوپر کسی کے اوپر پرسنلی ایکشن لیا, اداروں نے ایکشن لیا. ادارے آزاد ہیں, سپریم کورٹ آزاد ہے, ہائی کورٹ آزاد ہے, نیب آزاد ہے, ٹوٹل ادارے آزاد ہیں, ان کو ایکشن لینا چاہیے. اگر آپ کو بھی کسی قسم کی اعتراض ہے, آپ اپنے میڈیا کے تھرو ان اداروں کو کہیں کہ جی ہم پہ ایکشن لیں. اگر ہم میں سے کوئی ہیں اس طرح کے لوگ تو آپ بالکل لے لیجیے. گورنمنٹ نہیں لے گی. گورنمنٹ دیکھیں, وزیر اعظم پرسنلی تو کسی کوئی وزیر انوالو ہوگا تو نہیں لے گی گورنمنٹ, نہیں لیں گے. اور کمیٹی بنی ہے وہ نام بھی نہیں بتائے گی. دیکھیں آپ سزا بھی نہیں دیں گے, سزا اپوزیشن کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے. آپ دینے والے نہیں ہیں, سزا جزا دینے والے کورٹس ہیں, وہ کورٹوں میں جائیں. اور کورٹ اگر پھر آپ کہتے ہیں چوروں کو چھوڑ دیا, اب چھوڑ دیا تو اس وقت اپوزیشن کو ریلیف ملے تو چوروں کو چھوڑ دیا. باوجود بھی ہم نے تو ایکسپٹ کر لیا.
ہم نے تو کہاں ایکسپٹ کرتے ہیں آپ لوگ؟ بھائی نواز شریف کو اگر کورٹ نے چھوڑ دیا، ہم نے ایکسپٹ کر لیا، ECL سے نام نکالا، چلے 17 مہینے سے آپ کی گورنمنٹ نہیں چل رہی، آپ کہتے ہیں بیوروکریٹس انوالو ہیں۔ بڑھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں جمہوریت کے لیے؟ آپ مجھے بتائیں۔ ہم نے جو ہمارے جو ڈائریکشن میں تھا ہم نے کیا، ہمارے وزیر اعظم نے کیا، اس کے بعد جو کورٹس کے جو ڈائریکشن، وہ تو کورٹس جو بھی آپ اپوزیشن کو ایک سائیڈ کہہ دیں، آپ کے اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں آپ میں اہلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، آپ حکمرانی کر نہیں سکتے، آپ نے خود بھی نہیں بدلا۔ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، کہاں ساتھ ہیں آپ کے ساتھ؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو میڈیا کی باتیں ہیں، لیکن میڈیا کی بات نہیں، بار بار آپ کمیٹی تبدیل کر رہے ہیں۔ آپ نے جہانگیر ترین کو کمیٹی سے کیوں نکالا؟ دیکھیں جہانگیر ترین ضروری نہیں ہے کہ اسی ایک ہی کمیٹی میں رہے۔ جہانگیر ترین کو سنیں نا، جہانگیر ترین کو اور بھی بہت سارے کام ہیں، مثلاً دیکھیں مثلاً کون سے کام ہے اس کو دیکھو، وہ تو نا اہل ہے، وہ گورنمنٹ 62 63 پہ گورنمنٹ میں نہیں ہے نا، میں تو کہہ رہا ہوں۔ پھر اس نے ایگریکلچر پالیسی کیوں بنائی تھی؟ ایگریکلچر پالیسی کیوں بنائی تھی؟ لیکن دیکھیں پالیسی بنانا ایک الگ بات ہے۔ کیوں؟ وہ ملک کے اندر ہے، کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس کی ملز ہیں وہ نہیں بنا سکتے۔ نہیں دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، نہیں وہ نہیں بیٹھ سکتے، کابینہ کا نہیں، بالکل نہیں، ایک نکا فیصلہ اس کو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ECC میں فیصلہ ہوا تھا، اس کو پہلے پتا چلا تھا، MQM کے دفتر پہ آئے تھے کہ ہم ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کو پہلے امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، کیسے پتا چلا ان کو چینی کا؟ صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے ہماری پارٹی کے اوپر، ہمارے کسی وزیر مشیر کے اوپر، ہماری کسی بھی شخصیت، تحریک انصاف کے کسی بھی شخصیت کے اوپر کسی کو کسی قسم کا بھی تحفظات ہے، اعتراضات ہے، تو بلا شک وہ چلے جائے کورٹ میں۔ کورٹ آنکھیں بند خان صاحب نے کیوں کی ہے؟ کیونکہ وہ بنی گالا کو چلاتے ہیں، پارٹی کو چلاتے ہیں، وہ ATM مشین ہے، اس نے پیسے لگائے ہیں خان صاحب کے اوپر، پارٹی کے اوپر۔ کس نے کہا یہ بات؟ ظاہر بات ہے، اسی وجہ سے ایکشن نہیں ہو رہا۔ کس نے ایکشن لینا، آپ اپنی طرف سے ٹوک رہے ہیں، نہیں، ملیں ان کی ہیں، سب کچھ ان کا ہے، ہاں ہے تو ایکشن لیں۔ ان کی ملیں بند پڑی ہیں، ان کی بند پڑی ہیں، ارے بھائی نہیں ہو سکتا۔ چل رہے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں، اس وقت جب انہوں نے شوگر کی بات کی تو آٹے کی بات کیوں نہیں کی ہے؟ آٹا جبکہ فیڈرل گورنمنٹ نے لیٹر موجود ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سنیں 4 لاکھ ٹن کا فیڈرل گورنمنٹ نے لیٹر دیا، انہوں نے خود جو ہے 1 لاکھ ٹن کیوں؟ پنجاب میں کیوں بحران ہوا؟ دیکھیں اب بحران، اب وہ خیبر پختونخوا میں کیوں ہوا؟ وہ اور ایک ایشو ہے، لیکن اور کیوں ایشو ہے؟ وہ ملک کا ایشو نہیں ہے، ملک کا پنجاب پاکستان میں نہیں ہے، خیبر پختونخوا پاکستان میں نہیں ہے۔ مجھے سندھ کا جواب دو، 45 روپے کا 70 روپے میں آٹا کیوں؟ کہ آپ نے 1 لاکھ ٹن آٹا کیوں اٹھایا؟ آپ نے 4 لاکھ ٹن جو آپ کا جو رائٹ تھا، فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کو روکا نہیں ہے، وہ خود سے جو انہوں نے لیٹر آپ کو دیا کہ جی آپ لیں، کیوں آپ نہیں لے رہے؟ سر شاہ صاحب آپ کی طرف سوال آیا سندھ کے حوالے سے، آٹے کا بحران، آپ جواب دیں گے؟ صحیح، کچھ اور باتوں کا بھی جواب دینا ہے؟ ہاں ضرور دیں، میں نے کہا کہ آپ تلاشی دیں، پہلے آٹے کا دے دیں، ہاں پھر دوسری بات۔ سر اب آٹے کا یہ ہے کہ یہ بحران جو ہے یہ صرف سندھ میں نہیں، پورے پاکستان میں، ٹھیک ہے؟ اب یہ پورے پاکستان میں ہے تو وہ نظر آپ کو نہیں آ رہا کیونکہ وہاں پہ آپ کی گورنمنٹ ہے اور آپ کے اتحادیوں کی گورنمنٹ ہے، تو بلوچستان میں بھی سیم مسئلہ ہے، پنجاب میں سیم ہے، KPK میں سیم ہے، لیکن کیونکہ سندھ میں حکومت دوسری ہے، اس پہ ہم نے اپنا یہ جواب دیا ہے کہ بھائی ٹرانسپورٹ نہیں، ہمارا یہ جواب ہے اس میں کہ ہم جو ہمارے گوڈاؤنز ہیں وہ ہمارے ان گوڈاؤنز کے مطابق ہمارا وہ جو ہمارے پاس اس وقت مقدار ہے وہ موجود ہے، اور ہم نے 14 لاکھ ٹنز کی ہم نے ریکوائرمنٹ ہم آگے جا کے خریدیں گے، لیکن جو پاسکو ہے، پاسکو تو پورے پاکستان کی ہے، پاسکو جو پاسکو خرید رہی ہے وہ تو ہمیں دینی چاہیے، وہ تو ہمیں دے، وہ تو ہمارا سندھ کا ایک حق ہے، اور وہ پاسکو صرف پنجاب کا تو نہیں ہے یا صرف KPK کا تو نہیں، وہ پورے پاکستان کا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، ٹھیک ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جو ہمارا سندھ کا حق ہے وہ تو ہمیں دیا جائے، لیکن اس وقت جو انہوں نے ہمیں گودان کہے تھے، جو ہمیں انہوں نے آٹے کا وہ کہا تھا، وہ ہمارے پاس آلریڈی ہمارے گوڈاؤنز میں موجود، دیٹس وائی ہم نے کہا کہ نہیں، باقی ہم نے اس پہ سمری موو کروائی ہے کہ ہم شاہ صاحب آپ PFC بھی دیں نا، پھر اس طرح کی PFC تو پورے پاکستان میں نہیں، کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ گورنر نے کہا، گورنر نے میرے شو میں کہا ہے کہ پورے پاکستان، ہاں دیکھیں سوال کیوں نہیں دے رہے؟ ہاں سوال کرنا، ہاں ٹھیک ہے صاحب جواب تو آپ بڑے ہمارے بڑے بھائی جواب تو دے دیں سر۔ تو سر یہ
میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارا آٹے کا ہے، آٹے کا میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ پاسکو کا بنتا ہے کہ پاسکو جیسے پورے پاکستان کی ایک فیڈرل ادارہ ہے، جو ہمارا حق ہے سندھ کا وہ ہمیں دیا جائے، اور جو انہوں نے ہمیں ریکوائرمنٹ بتائی ہے کہ بھائی یہ آپ کا ہے، آپ وہ اس میں ہم نے ان کو یہ لکھا گیا کہ ہمارے گوڈاؤنز میں اس وقت موجود ہے، اور ہم نے سمری موو کروائی ہے 14 لاکھ ٹنز کی، اور وہ انشاءاللہ ہم ضرور خریدیں گے، سندھ گورنمنٹ وہ خریدیں گے، اب خریدیں گے، نہیں ہم خریدیں کیونکہ اس بیچ میں جو شارٹیج آئی تھی، شارٹیج آئی تھی، میں آتا ہوں سوال کرتا اب تو ہوں، خریدنے کے لیے آپ تیار ہیں کہ آپ کو عوام نے وہ راستہ دکھایا ہے، گورنمنٹ فیڈرل سر یہ سوال میرے سے ہوا ہے کہ سائنس سے ہوا ہے؟ شارٹیج جو پیدا ہوئی، جو آٹا کرائسس سے گزرا ہے نا، مہنگا بکا، جو شارٹیج تھی، جو شارٹیج ہوئی ہے اس میں جو ہمارا حق تھا وہ پاسکو نے ہمیں نہیں دیا تھا، اور اس پہ ان کو پاسکو کو دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم نے دیا، آپ نے اٹھایا لیٹ سے، نہیں ہم نے لیٹ ٹرانسپورٹ، آپ نے کہا تھا سی ایم صاحب کے ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ہو گئی تھی۔ شاہ صاحب کے نالج میں بات نہیں ہے، اصل میں میں آپ کو بتاؤں نا کہ میں جواب لے لوں، پورا شاہ صاحب سے جواب لے لوں، میں آپ کو بتا دوں کہ سر وہ پاسکو کا تھا، پاسکو پہ مسئلہ تھا، اور جو بیچ میں یہ شارٹیج آئی تھی وہ سی ایم صاحب نے ان کو لکھا تھا فار دا ٹرانسپورٹیشن کا یہ ہڑتال ہو گیا تھا، جس میں پورا یہ آپ کا جیم تھا، اور پھر وہ حالانکہ فیڈرل مسئلہ تھا لیکن اس میں سندھ گورنمنٹ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے مل کے وہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کروایا تھا، تو یہ اور اس میں وہ شارٹیج ہوا تھا، اس کے بعد ہم نے یہ لکھا ہے کہ ہم یہ 14 لاکھ ٹن جو ہیں وہ خریدیں گے، اور لیکن یہ اس وقت بحران پورے پاکستان میں، یہ صرف سندھ میں بحران نہیں ہے، یہ جو آٹے کا بحران چل رہا ہے پورے پاکستان میں۔ سر ایک چیز اور، آپ کو لگ رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے بندے انوالو ہیں تو ادارے آزاد ہیں، کریں، گرفتار کریں، انکوائری کریں، سب کچھ کریں، یہ منطق آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سر دیکھیں ان کا ابھی جیسے بھائی نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ سزا دیتے ہیں اپنے بندوں کو، سزا یہ اپنے بندوں کو کیا دیتے ہیں کہ وقتی طور پہ 2 مہینے کے بعد ان سے منسٹریاں لی جاتی ہیں، اور 3-4 مہینے کے بعد واپس انہی وزیروں کو دوبارہ وزیر بنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ سزا ہے، پہلے بھئی ہم ایکشن لیں گے، ہم یوں کریں گے، ایکشن کیا ہوتا ہے کہ گائے کے چکر میں جو بیچارے وہ آپ کو سب کو مسئلہ پتا ہے، تو یہ صرف باتیں سائیں، یہ کوئی اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے، کوئی بھی بات نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو انہوں نے من دھڑک ہمارے اوپر کیسز بنائے، ہمارے لیڈرز کے اوپر، ہم نے نہیں بنائے سر۔ آپ ثابت کریں، شاہ صاحب پروف کریں کہ ایک کیس ہم نے بنایا، نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے اوپر، اچھا سر جو ہم پر کیس بنے تھے، جو کیس تیزی آپ کے دور میں، چلے سر سنیں، جو ایک اداروں نے تیزی آپ کے دور میں، اچھا سر جو کیس بنے تھے، جو کیس بنائے گئے تھے، جھوٹے کیس بنائے گئے تھے، جس نے بھی بنائے تھے، جو بھی کیس بنے گئے تھے، ہمیں اس پہ عدالتوں نے کلین چٹ دے دی، ہمیں عدالتوں نے اس پہ ریلیف دیا ہے، ہمیں اس پہ عدالتوں نے بیل دیا ہے، جو بھی دیا ہے، لیکن ہم اس کو فیس کر رہے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ اگر وہی سیم کیسز آپ کے لوگوں پہ ہو رہے ہیں، آپ کے پارٹی کے ممبرز پہ ہو رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ قانون نہیں ہو رہا۔ یہ کیا مدینے کی ریاست ہے؟ اگر ہمارے اس میں کوئی کیس ہو رہا ہے، کسی بھی پارٹی کے ممبر کے اوپر کیس کیا جا رہا ہے، تو اس کو بھائی نااہل کر دیں، وہ نااہل کرا رہے ہیں، وہ یوں ہے۔ سیم آپ کی پارٹی کے اگر کوئی سینئر منسٹر ہے، کچھ بھی ہے، وہ میٹنگ میں اٹینڈ کر رہا ہے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ رہا ہے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس چلا بھی رہا ہے، تو یہ تو دو رہا ہے، یہ کوئی مدینے کی ریاست تو نہیں بن رہی۔ تو اسی بات پہ سر ایک تو ہر بات اب مجھے آپ بھی جا سکتے ہیں، مجھے دو آپ جائیں، آپ کو کوئی روکے، کچھ ایشو ہو آپ مجھے بتا دیں۔ سر یہ ٹاک شو آپ کر رہے ہیں جب اچھا سر، تو یہ ساری باتیں کہ اس میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی پہ جو بھی الزامات لگے، ہم نے اس کا سر فیس کیا۔ ابھی بھی جو ہمیں ریلیف ملا ہے وہ عدالتوں سے ملا ہے، عدالتیں دیکھ رہی ہیں، ان پہ کوئی صداقت نہیں۔ کتنی بڑی بڑی باتیں کی گئی آپ کے سامنے، کتنی بڑی باتیں، اتنے اربوں روپوں کی کرپشن ہو گئی ہے، یہ ہے۔ ان دی اینڈ میں کیا ہوا آپ کو پتا ہے، اس اماؤنٹ کا پتا ہے، اور وہ بھی اس شوگر مل پہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور ادیب فریال کا اپنا گنا دیا ہوا تھا، اور اس گنے میں بھی بہت سارے ادھر ان کے جوابات رہتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے اس پہ کہہ گیا کہ بھئی یہ پیسے آپ کے رہے۔ لیکن شاہ صاحب کیا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی کی تنقید کرو تو حکومت پریشان، اگر غربت کی تنقید کرو تو حکومت پریشان، کارکردگی پہ تنقید کرو تو حکومت پریشان، اگر کسی کا نام وزیر لو تو حکومت پریشان۔ کیوں تنقید سے خوف کیوں ہے حکومت کو؟ تنقید آپ کے اوپر بھی کی، ایم کیو ایم پہ اوپر بھی کی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، سب کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں۔ تنقید برائے
تعمیر ہونی چاہیے. جو آپ میڈیا کرتے ہیں, جو ہم لوگ کرتے ہیں, وہ اسی لیے ان کو کرتے ہیں کہ آپ جیسے جو آپ غلط کام کر رہے ہیں, جو غلط طریقہ ہو رہا ہے, کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, اس کو حل کیا جائے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تنقید برائے تنقید کی جا رہی ہے, اور بجائے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور کہتے ہیں بھائی دیکھیں ہمارے میڈیا خلاف ہو گیا ہے. جتنا میڈیا سے فائدہ انہوں نے لیا, جتنا میڈیا سے فائدہ ان کی پارٹی کو ملا, کس کو ملا ہے؟ یہ جو آج اتنے بڑے ماشاءاللہ شیر بنے پھر رہے ہیں ساری پی ٹی آئی پورے پاکستان میں, یہ میڈیا کے طفیل ہے. ٹھیک ہے میڈم, کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ حکمرانی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے؟ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ عوام کے اندر آپ کیا ری ایکشن دیکھ رہی ہیں؟ آپ پبلک سے ہیں, عوام سے, ایک پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, آپ کس طرح صورتحال کو دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے, اگر عوام کی صورتحال کو آپ دیکھیں, عوام تو نا امید ہے, لیکن جو گورنمنٹ کی, اگر یہ میرے بھائی 2 منٹ مجھے بات کرنے دیں تو پھر آپ بات کریں, لیکن اگر آپ بات غلط کریں گے میں آپ کو بالکل رسپونڈ کروں گا. نہ آپ اپنی باری میں رسپونڈ کریں. دیکھیں انہوں نے آپ کے باری میں رسپونڈ نہیں کیا. صحیح بات کہے گا, نہیں آپ بات بلو صاحب اپنی باری میں آپ بات کریں. ٹھیک ہے, ہاں رسپونڈ, چلیں ٹائم کم ہے میرے پاس, ہاں آپ بات کریں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے, خیر تھوڑا سا ادب و احترام کو ملحوظ رکھا جائے گا تو بہتر رہے گا. اچھا, ایسا ہے کہ اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ بجائے کہ ہم وہ میرے بھائی نے بڑی ٹھیک بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے کنسٹرکٹیو جو ہے وہ کرٹیسزم کرنی چاہیے, اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے. اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے بعد میں آپ کو کہتی ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو رائٹ لیفٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں اور کلین لوگ لے کے آئیں. یہ کہتے ہیں کہ چاند سے نہیں آئیں گے, آپ کی سوسائٹی میں, آپ کی پارٹی میں بہت اچھے لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ کلین لوگ لے کے آئیں, اور جو خراب ہیں جس طرح دوسرے لوگوں کا آپ نے احتساب کیا ان کا بھی احتساب کریں. ایک چیز. دوسری بات, آپ شارٹ ٹرم پالیسیز پہ کام کریں بجائے کہ لانگ ٹرم پالیسیز پہ کام کریں. لانگ ٹرم پالیسی سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا مڈل کلاس اینڈ لوور مڈل کلاس وہ بالکل پس رہی ہے. اس کو آپ کو فوکس کرنا پڑے گا, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی مہنگائی کی شرح کو آپ نے کس طرح سے کم کرنا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ آپ کا کام ہے. آپ کے ایم پی ایس ایم این ایس کا کام ہے وہ لیجسلیشن کریں. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے ان کو جو ہے جا کے سپورٹ کریں یا ان کے کام کریں, ان کو کام کرنے دیں. لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جو آپ کے اتحادی ہیں ان کو کہیں کہ ان کے پاس جو 2-4 جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان پہ فوکس کریں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کا جب ٹرم آتی ہے تو عمران خان صاحب صرف یہ کام کریں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک پرفارمنس جو ہے اس کا آڈٹ کرا لیں, انہوں نے کتنا کام کر لیا ہے, اور پلیز اداروں کو ان کا کام کرنے دیں اور ہر شخص کو اس کے ڈومین میں رہنے دیں. یہ چیزیں, یہ جو آپ نے درباری سسٹم انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے, درباری سسٹم کو جو ہے دوسری بات یہ ہے زبانوں پہ بھی کنٹرول کریں, زبانوں پہ بھی کنٹرول کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب جو ہے اپنے ہاں ٹھیک ہے میں جواب لے لوں سر جواب لے لوں. زبانوں پہ کنٹرول, ہر فرنٹ کھولا ہوا ہے ان لوگوں نے, مسائل پیدا کر رہے ہیں اپنے لیے. لیٹ می کمپلیٹ. جب آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو آپ اس ملک کی عزت کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. وہاں جا کے اپنی رونا شروع کر دیں تاکہ آپ ان کو امیج بہتر کریں, تاکہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے. آپ کام کریں بجائے یہ کہ آپ امیج بہتر کرنے کے آپ وہاں جا کے ہم لوگوں کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو تھوڑا سا میچور ہو جانا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریٹس ہمیں کام کرنے نہیں دے رہے, مافیاز ہمیں کام نہیں. پورے ملک سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی, چاروں صوبوں سے آوازیں اٹھنے. پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے, خیبر پختونخوا میں ان کی گورنمنٹ ہے, وہاں بھی ان سے حکومت نہیں چل رہی, وہاں تو کوئی اپوزیشن. ایک بات کا مجھے جواب دے دیجئے کہ ہم کشمیر ایشو پہ بات کرتے ہیں, گورنمنٹ کشمیر ایشو پہ بات کرتی ہے. جب وہ سینٹ کے سیٹ کے لیے جن لوگوں کو چور و چکا کرپٹ کہہ رہی تھی, انہوں نے اپنی اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملا لیا, ان کے ساتھ مفاہمت کر لی. تو کیا کشمیر ایشو پہ کیا مسئلہ ہے پھر؟ کشمیر ایشو کیا سینٹ کی سیٹ سے کم ہے؟ ٹھیک ہے, ہر کمپرومائز, ہر سودے بازی, ہر یو ٹرن خان صاحب نے لیا. وہی پرانے چہرے, آئی ایم ایف سے لے کر ایمنسٹی اسکیم تک. کشکول اتنا تھا زرداری صاحب کے پاس, آپ نے کشکول کو اتنا بڑا کر دیا. دیکھیں ہم نے کشکول کو بڑا نہیں کیا,
اور یہ کشکول جو ہے ان کے دور میں جب کشکول کو اتنا بہت بڑا کیا گیا کہ ہر ادارے خسارے میں جا رہے تھے. ابھی بھی جا رہے ہیں. دیکھیں ابھی بھی میرے پاس فیکٹس اور فگر ہیں, میں دوبارہ بتا دوں قوم کو. اب پھر تھوڑا سا جو ہے وہ بہتر ان سے کم از کم بہتر ہوتے جا رہے ہیں. 21 ارب روپے اداروں کا. آپ پی آئی اے کو آپ پی آئی اے کی کیا حالت ہے, وہی پوری ریلوے کی کیا حالت تھی, شیخ رشید صاحب کے لیے کیا کہا, سپریم کورٹ نے کیا, سپریم کورٹ نے پشاور کے لیے کیا کہا, خیبر پختونخوا کے لیے کیا کہا. دیکھیں کچھ ادارے ہیں خسارے میں جا رہے ہیں, میں اس بات سے ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن آل اوور اگر دیکھا جائے تو بہت بہتری آ رہی ہے اور آئے گی انشاءاللہ. اور آپ نے جو پہلے ایک سوال کیا ان دونوں سائیڈوں سے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ان ہاؤس چینج ہونی چاہیے یا عوام کو جو ہے روڈوں پہ نکلنا چاہیے, میں آپ کو میر صاحب ایک بات بتاؤں. آپ نے بھی تو روڈ نکالے, آپ نے تو بل چلائے تھے. آپ میری بات سنیں, میں آپ کو ایک چیز کلیئرلی بتا رہا ہوں, یہ 5 سال بھی تحریک انصاف کے ہیں, 110% میں آپ کو کہہ رہا ہوں, 400% میں اور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگلے 5 سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا یہ تحریک انصاف کے ہیں, یہ سب جو ہے نا سب جائیں چنے کھائیں. ٹھیک ہے سر, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارا دور ہے, آگے بھی ہمارا شاہ صاحب دور ہے, ایسی کارکردگی, ایسی حکمرانی, مثالی حکمران, مثالی لوگ ہیں, یہ آگے بھی یہی ہوں گے. کیا کہیں گے آخری کلوزنگ ریمارکس ہیں سر؟ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ کشکول جو ہے وہ ہمارا تھا, انہوں نے پتہ نہیں کشکول کو کیا کیا, بالکل انہوں نے کشکول کو توڑ دیا, اس میں انہوں نے بڑی ایک بوری بنائی ہے اور وہ بوری ہر جگہ گھمائی جا رہی ہے. ایسا بالکل نہیں سر. اور جو انہوں نے کہا کہ 5 سال, آپ ابھی کا اپنا حال دیکھیں سر, ابھی 1.5 سال میں کیا آپ کا حال ہو گیا. آپ کے جو اتحادی ہیں, آپ ہر صوبے میں 2 یا 3 سیٹیں اوپر ہیں. پنجاب میں اگر آپ کے اتحادی چھوڑیں سر, اب پلیز یہ جمہوریت سر پلیز اتحادی آپ کے 2 یا 3 آپ کو اگر وہ چھوڑیں, آپ کی پنجاب میں گورنمنٹ نہیں ہے, 6 اگر ممبرز آپ کو فیڈرل پارلیمنٹ میں چھوڑیں تو آپ کی وہاں گورنمنٹ نہیں ہے. سینٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, سینٹ ابھی تک آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس اکثریت ہے. سر آپ یہ کہاں, آپ دیکھیں, میں اگر بولوں کہ یہ کل کو سارا میں میدان فتح کر لوں گا, آپ میری ٹیم دیکھو گے, آپ میری کارکردگیت دیکھو, آپ سمجھو گے کہ بھائی یہ کرے گا, یا جو خاص صاحب کے یہ یو ٹرن والی باتیں ہیں وہی ہیں, تو عوام بہتر سمجھتی ہے, عوام سب سمجھ رہی ہے کیا. بڑی مہربانی آپ کی, بلو صاحب بڑی مہربانی, میڈم آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے اندر صنعتکار عوام سب پریشان ہے, لیکن جمہوری حکومت ہے, چلنا چاہیے, کارکردگی عوام دیکھ رہی ہے. مہنگائی تسلیم کیا آج اسد عمر صاحب نے, اور چور جو ہے نا آزاد ہو رہے ہیں, جس طرح فردوس عاشق امان نے کہا. لیکن خان صاحب کب ان مافیاز کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے, جو لیفٹ رائٹ جو بیٹھے ہوئے ان کے اوپر کب ہاتھ ڈالا جائے گا, پکڑا جائے گا, گرفتار کیا جائے گا. یہ مافیاز ہر پارٹیوں کے اندر ہوتا ہے. خان صاحب جس طرح کہتے تھے کہ سیاست میں یہ لوگ آتے ہیں پیسے بنانے کے لیے, آج خان صاحب کی پارٹی کے اندر ہیں تو ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈلنا چاہیے. آج کہتے ہیں کہ اپوزیشن کچھ کرے جائے, ان کو پکڑے, گرفتار کرے. ملک کی صورتحال, گورننس کون ٹھیک کرے گا؟ آج ان سے سوالات ہوں گے, ان سے پوچھیں گے, جواب دیں عوام کو, کیونکہ یہ ہیں حکمران, انہوں نے لیا ہے ووٹ, مینڈیٹ. آج یہ غصے ہوتے ہیں میڈیا کے اوپر, آپ کے اوپر, ہمارے اوپر, کیونکہ یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں سخت سوالات, اور پوچھیں گے آگے بھی, کیونکہ اب تو صرف 17 مہینے گزرے ہیں, ابھی تو اور ٹائم ہے ان سے پوچھنے کا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.